औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की खूबसूरत ट्रांसमिशन फ़ज़ीलत रमज़ान के सेगमेंट मुकाबला क़िरात में आपका मेज़बान आतिफ़ ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप सुन रहे हैं ये ट्रांसमिशन वेव FM 96.6 पे। रमज़ान मुबारक में इस ट्रांसमिशन की इसको तरतीब देने का हमारा मकसद ये था कि कुरान पाक को पढ़ना और समझना हम सब के लिए आम कर सके। उस पार भी जितने लोग हैं जो हमें सुन रहे होते हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी हमारी ये कोशिश है, हमारी ये काविश है कि वो इस प्रोग्राम के तवज्जुद से कुछ सीख सकें। कुरान पाक को किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से समझा जाए, किस तरह से सीखा जाए। और ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि कुरान पाक को पढ़ना, सीखना और दूसरों तक को मुंतकिल करना, सिखाना, ये आप लोगों की ज़िंदगी में शामिल होना चाहिए, ताकि हम ज़िंदगी के तमाम तर अदवार में, तमाम तर अमूर की अंजाम दही में हम ये कोशिश कर सकें कि अपनी ज़िंदगियों को इतना आसान कर लें कि हमें हर चीज़ का हल जो है वो कुरान पाक में दे दिया गया है। अब ये हम पे डिपेंड करता है, हम पे मुनहसर है कि किस तरह से हम अपनी इस तलाश को जारी रखें, किस तरह से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी भी चीज़ की तलाश में जो भी साजो सामान है उसकी तैयारी के साथ उस सफ़र पे निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन रास्तों से भटक जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होता है कि उनको अपने मंजिल के लिए जो उन्होंने रास्तों का तयन किया होता है वो दुश्वारियों के सबब उन रास्तों को छोड़ जाते हैं। लेकिन दीन की अगर बात करें तो दीन में तो कहा गया है कि दीन बहुत आसान है और समझने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। आज हमारी कोशिश होगी कि हम अपने इस प्रोग्राम में आपको उसी तरह जिस तरह आपने हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि बहुत कुछ सीखा होगा, आज के हमारे इस प्रोग्राम से भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि पिछले प्रोग्राम में जिस तरह हमारे तमाम कंटेस्टेंट्स जो हैं उन्होंने तारुफ़ी कलाम जो है वो आप लोगों की समातों तक पहुँचाया, आप लोगों ने सुना और उसमें आपने ये भी देखा होगा कि ये एक मुकाबला है, शख्सियात का नहीं, बल्कि आप यूँ समझिए कि अंदाज़ जो है उसका ही उसी बेस पे जो है, उसी बुनियाद पे जो है ये एक मुकाबला है। और इस मुकाबले का इख्तिताम जो है इसमें कोई शक नहीं कि उसमें कुछ विनर्स होंगे और उन विनर्स के लिए वेव FM 96.6 की तरफ से बहुत से तहाइफ जो है उसका इंतज़ाम और एहतमाम जो किया जा चुका है। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करते हैं, जी हाँ, आज के प्रोग्राम में भी मेरे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहम्मद ताहिर अब्बास कादरी साहब। आपकी मुआवनत हासिल रहेगी और साथ ही साथ मुल्क पाकिस्तान की नामवर नात ख़्वां आयशा बतूल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और इन दोनों जजेस की जो है मुझे मुआवनत रहेगी। ये हमारे जो भी कंटेस्टेंट्स बारी बारी आते जाएंगे, परफॉर्म करते जाएंगे, उनके बारे में इनके रिमार्क्स भी हम लेंगे और ये उनको बाकायदा जो है पॉइंट्स जो हैं वो मिलेंगे और उन पॉइंट्स की जो बिना पे आखिर में ये फ़ैसला होगा कि कौन विनर है। ये मरहलावार प्रोग्राम है, इसकी आज आप दूसरी एपिसोड जो है वो सुन रहे हैं, समात कर रहे हैं। दूसरे राउंड में तमाम कंटेस्टेंट इनको एक दफ़ा फिर जो है वो मौका दिया जाएगा, ये फिर से परफॉर्म करेंगे। और आज दुख की बात यह है कि एक कंटेस्टेंट जो है वो हमारे बीच ना रहेंगे, इस प्रोग्राम में ना रहेंगे, लेकिन उनको भी यकीन से ये बात कही जाती है कि वो बहुत यहाँ से सीख लेके जाएंगे, बहुत कुछ सीख के जाएंगे और आने वाले हमारे जो प्रोग्राम हैं उनमें उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा। तमाम कंटेस्टेंट्स को इसी तरह से मौका दिया जाता रहेगा। मैं चाहूँगा बिला ताख़ीर हम जो है इस प्रोग्राम का आगाज़ करें और मैं अपने इस प्रोग्राम के जो आगाज़ में हमारे जो पहली कंटेस्टेंट हैं मैं उन्हें दावत कलाम दूंगा। साथ साथ हम जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे अल्लाह की इस खूबसूरत किताब कि जिसके जैसी इस कायनात में कोई किताब नहीं, ऐसा कलाम कि जिसके जैसा इस कायनात में कोई कलाम नहीं, उसकी तारीफ़ हम उनसे सुनते रहेंगे। कुरान पाक जो है उसको किस तरह से समझा जाए, किस तरह से पढ़ा जाए, ये सारी गुफ्तगू जो है ये भी प्रोग्राम का हिस्सा रहेगी। मैं चाहूँगा हम बाकायदा तौर पे आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करें और दावत कलाम दूंगा मरियम रमज़ान को कि वो आएँ और अल्लाह की इस खूबसूरत किताब की तिलावत फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب آپ بتائیے گا. مگر تلفظی غلطیاں کچھ انہوں نے کی ہیں. آغاز میں اعوذ، یہ زال کی جو زال کا جو حرف ہے اس پر پیش کی بجائے جزم پڑی، یعنی کہ اعوذ پڑھا. اور لفظ بیان کو جو اس میں انہوں نے طویل کر دیا ہے، لمبا کر دیا. یسجدان کے لفظ کو بھی لمبا کیا. قاف کو انہوں نے چھوٹا قاف، یعنی کہ یہ مخارج کی غلطی ہے. تو قرات میں خصوصاً تلفظ کو ہی دیکھا جاتا ہے اور اس کو فالو کیا جاتا ہے. تو طرز کو، یہ طرز دوسرا پوائنٹ ہے. فرسٹ نمبر پر تلفظ کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی عائشہ. جی اسی طرح سے اور قسطی کا جو لفظ ہے نا اس کو نقطے والا کاف کو پروناؤنس صحیح نہیں کیا گیا. تو تھوڑا سا پہلے پچھلی پرفارمنس سے کچھ امپروو تھا، لیکن اس دفعہ لگ رہا ہے کہ یہ کوشش میں تھیں کہ میں اچھی پرفارمنس دوں، لیکن آواز میں وائبریشن بہت زیادہ تھی. آواز کا لیول ان کا وہ اس کو بیلنس نہیں رکھ پائیں. تو اس کے اوپر ذرا پریکٹس کریں اس کی زیادہ. جو آپ پریپریشن کرتے ہیں نا جب، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا آواز کا لیول، جیسے کہ میں نے پہلے ایک اسٹوڈنٹ کو بھی یہی کل بتایا تھا کہ اپنی آواز کا لیول دیکھیں کہ میں کہاں تک اس کو لے کے جا سکتی ہوں. تو ڈاؤن اسکیل سے ذرا شروع کریں، آرام سے شروع کریں، گھبرائیں نہیں اور کھل کے پڑھیں. جب آپ کھل کے پڑھتے ہیں پھر آپ کی آواز میں جو وائبریشن یا کانپتی ہے آواز، اس چیز میں کمی آئے گی. اور کانفیڈنس لیول اپنا ذرا اس کو بحال رکھیں، گھبرائیں نہیں.
بس یہ تسلسل کو برقرار کیونکہ رکھنے یہ کی چھوٹی کوشش چھوٹی ہے. چیزیں جی. ہیں جو آپ جی. کی پرفارمنس کو ویک کرتی ہیں اور جی. اسی پہ ایلیمینیشنز ہو جاتی ہیں. اور ہماری کوشش تو یہ تھی کہ ہمیں کوئی چھوڑ کے نہ جائے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ایک کنٹیسٹنٹ جو ہے وہ ہمارے بیچ نہ رہیں گے، اس پروگرام کا حصہ نہیں رہیں گے. اس لیے آپ کو کوشش کرنی ہے. تمام کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ ہیں، اور بلکہ ہمارے ججز جو ہیں ان کی معاونت جو ہے وہ حاصل رہی، اور کافی حد تک آپ نے بھی کوشش کی کہ وہ کلام جو آپ کو بھجواتے رہے، اور آپ ان کو جو ہے وہ جہاں جہاں غلطیاں جو ہیں وہ درست کروانے کی ضرورت تھی، آپ ان کی مدد جو ہے وہ کرتے رہے. جی، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کی طرف. اگلا امیدوار جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حافظ محمد احمد، اور میں چاہوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ کریں اور ہماری سماعتوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم اپنے دلوں کو راحت اور سکون پہنچا سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت. جی قاری صاحب پڑھنے ماشاء اللہ تیاری انہوں نے خوب کی ہے. والارض، اس میں را پر جو ہے وہ جزم ہے اور اس میں قلقلہ نہیں ہوتا را پر، تو آپ نے قلقلہ کر دیا ہے. آگے قد افلاح،
اس میں جو قد کی دال ہے اس پر قلقلہ ضروری تھا، لیکن آگے آپ نے کیا، ٹھیک ہے. طغواہا، اس میں قا جو ہے اس کو آپ نے پر نہیں کیا، باریک پڑھ دیا ہے. اور ولا حرف واو جو ہے اس کو ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں مگر اس میں دانت استعمال نہیں ہوتے، ولا نہ پڑھا جائے، ولا پڑھا جائے. تو باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. جی جی مجھے جو لگا ہے بالکل یہ جو قاری صاحب نے مسٹیکس نکالی ہیں، غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے وہی ہیں، لیکن یہ کہ ان کا پچھلی پرفارمنس سے بہت بہتر ہے. جی آج انہوں نے کافی امپروو کیا ہے، ان کا کانفیڈنس اور آواز کا جو ایک لیول تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، انہوں نے اس کو بیلنس رکھا. باقی اوور آل اچھی رہی ہے پچھلی پرفارمنس کی نسبت. بالکل ٹھیک ہے. اور بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ قاری صاحب ہمارے جو ویو ایف ایم 96.6 کے سننے والے ہیں ان تمام سامعین کے لیے آپ بتائیے گا کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اگر آپ اس طرح سے پڑھنا چاہ رہے ہیں قرات کے ساتھ تو کن چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ان تمام اس پار جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کو ضرور بتائیے کہ اس جو ہمارا آج کا یہ ایک مقابلہ قرات ہے، ہم کن بنیادوں پہ جو ہے وہ جا کے آخر میں کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ جو خوش نصیب ہوں گے، جو ونرز ہوں گے، وہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگا. جی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مقابلہ قرات میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ تلفظ کی ہے. ٹھیک ہے. ادائیگی اس کے بعد ہے لیکن وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے. اور طرز جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے. ٹھیک ہے. طرز کا بھی یعنی کہ قرات کے ساتھ تعلق ہے، یعنی کہ مقامات کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے. اور آواز کا اتار چڑھاؤ اس میں کافی اس کا گہرا تعلق ہے. تو اس کو پراپرلی جو ہے نا وہ سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کا کلام پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے. تو سیکھے بغیر جو ہے نا وہ اکثر لوگ جو ہیں وہ خود سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، خود سے اطمینان جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. اور اسی طرح آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا. آپ اگر پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں میسج کرنا چاہتے ہیں، کال کرنا چاہتے ہیں، 0334 19 66 966 یہ نمبر ہے. ضرور کال اور میسج کیجیے گا. آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے قرآن پاک کو پڑھنا، سیکھنا، یہ تمام تر چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور اپنے سوالات جو ہمیں لکھ بھیجیے یا کال کیجیے گا. ضرور آپ تمام کے سوالوں کے جواب آپ تک پہنچائے جائیں گے. ابھی میں چاہوں گا ہمارے نیکسٹ جو ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں جی غانیہ عابد، وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ ہماری سماعتوں تک پہنچائیں. جی غانیہ احمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جی قاری صاحب بتائیے. ماشاء اللہ بیٹی نے بہت بہترین تیاری کی ہے. تلفظ کے طور پر میں نے بہت کوشش کی یعنی کہ دیکھنے میں، تو ایسا کوئی لفظ میری سماعت میں نہیں آیا کہ جو انہوں نے تلفظ کے بغیر پڑھا ہو یا مخارج کا خیال نہیں رکھا. خوب انہوں نے تیاری کی ہے، اور بلکہ میرا کہنا ہے کہ پراپرلی طریقے سے اس سے تجوید کے علم کو حاصل کریں، مزید بہتری آ سکتی ہے. بے شک. جی ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں جس طرح سے ان کو جو مسٹیکس بتائی تھیں، جو غلطیوں کو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا، ان کے اوپر انہوں نے محنت کی ہے، وہ نظر آ رہی ہے. لیکن مجھے تھوڑا سا ابھی بھی ہے کہ آواز کے لیول کو جو ہے نا، وہ میری نظر میں ابھی تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے. اس کو بہتر کریں. باقی مخارج اور تجوید کی واقعی کوئی غلطی وہ نہیں واقعی میں تھی. اس میں تھوڑا محسوس ضرور ہوا، لیکن اور میری خاص دعا ہے ان سب بچوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو محنت کر رہے ہیں ان کی وہ محنت رنگ لائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا پڑھا ہوا کلام اور ہمارا سننا قبول فرمائے. آمین آمین. بلکہ مفتی صاحب اپنا قاری محمد طاہر عباس قادری صاحب نے جس طرح آغاز میں یہ باتیں ہمیں ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اس میں جو چیزیں تلفظ جو ہے خاص طور پہ یہ بہت معنی رکھتا ہے. اور جس طرح لاسٹ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں یہ بات اس چیز پہ بڑا دھیان دیا تھا کہ تلفظ جو ہے اس کی غلطی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کا معنی جو ہے بدل دیا. تو یہ اس میں انہوں نے بہتری دکھائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار کوششیں جو ہیں وہ ہمیں اوور آل نظر آ رہی ہیں، اور یہی چیز ہم چاہتے تھے. طلبہ فالو کر رہے ہیں. جی بالکل. کیونکہ مقصد جو ہے اس پروگرام کا مقصد میں تمام سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کے اور سیکھنا اور سمجھنا یہ ضروری بنانا ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے، اور اسی کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اور اس میں جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ اس میں صرف ہم وہ لوگ ہی جو اس میں شامل ہیں، صرف وہی نہیں، اس پار جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں سماعت کر رہے ہیں، اس پروگرام کا حصہ ہیں، آپ تمام بھی اسی میں شامل ہیں. اور باغور سنیے گا، یہ میری ریکویسٹ بھی ہے، کیونکہ قرآن پاک کو پڑھنا یہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھنا جو ہے یہ مشکل ہے. اور مشکل کس سینس میں ہے وہ ساتھ ساتھ چیزیں آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ رہی ہیں. آپ کو بتاتا چلا جاؤں، آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی بابرکت اس مہینے میں ایک خوبصورت ٹرانسمیشن، ایک خصوصی ٹرانسمیشن فضیلت رمضان، جس کا سیگمنٹ مقابلہ قرات جو ہے وہ جاری ہے. اور تمام کنٹیسٹنٹس جو اپنے گزشتہ پروگرام میں اپنا تعارفی کلام جو ہے وہ آپ کی سماعتوں تک پہنچا چکے تھے، ابھی باری باری تمام کنٹیسٹنٹس جو وہ آ رہے ہیں، اور آخر میں پروگرام کے یہ نتیجہ جو ہے وہ اخذ کیا جائے گا کہ کون سا وہ کنٹیسٹنٹ ہوگا جو اس پروگرام کا حصہ نہ رہے گا. جی میں چاہوں گا کہ اپنے نیکسٹ جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کو میں دعوت کلام دوں. طیب انور، میں چاہوں گا کہ وہ قرآن پاک کو جو ہے تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी कारी मोहम्मद ताहिर अब्बास कादी साहब बताइएगा। जी माशाल्लाह इनका पढ़ने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, मज़ीद तैयारी करें और मेहनत करें तो काफ़ी आगे जा सकते हैं। लेकिन तलफ़्ज़ी तौर पर काफ़ी इन्होंने मिस्टेक की हैं। अक्सर क़ुर्रा को आपने सुना होगा कि आऊज़ में आइन का लिहाज नहीं रखते, यानी कि अलिफ और आइन को एक ही आवाज़ में पढ़ जाते हैं, जबकि मखारिज के तौर पर अलिफ, हमज़ा और आइन का बहुत फ़र्क है। आगे हुस्ना के लफ्ज़ पे आप इन्होंने सीन पर जो क़लक़ला किया है, जबकि सीन पर क़लक़ला नहीं होता। आगे मुबादून में आइन की आवाज़ को इन्होंने मिस किया और मश्तहत, तो यहाँ पे जो है वो आखिरी ता जो है इस पर इन्होंने क़लक़ला कर दिया, यानी कि आवाज़ को उभारा है। अकबर यहाँ पे काफ पर किया है, अर्द में रा पर किया है, यानी कि ज़्यादा क़लक़ला का जो है ना उन्होंने मसलन के वो उसकी मिस्टेक की है। बाकी अंदाज़ माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, अल्लाह पाक मज़ीद बेहतर। आमीन। जी मोहतरमा आयशा बतूल साहब। जी मेरी तरफ से भी यही है कि मखारिज और तजवीद के ऊपर ये ज़रा ध्यान दें दोबारा से, और अगली प्रिपरेशन जो है देखते हैं कि नेक्स्ट ये राउंड में हमारे साथ होंगे या नहीं। तो लेकिन ये कि आवाज़ का जो लेवल था वो बिल्कुल ठीक था, आवाज़ इनकी बैलेंस में थी। बाकी ये कि और मेहनत करें, इनको अभी मेहनत की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक हो गया। कारी साहब मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे हो सकता है हमारे कंटेस्टेंट्स में भी ये शामिल हों कि जो सिर्फ जो है ऑडियो वीडियो का सहारा लेते हुए सीख रहे हैं पढ़ना, जिनको लगता है कि हम ऑडियो सुन लेंगे तो उससे काफ़ी हद तक, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जिस तरह आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता रहे हैं, तो ये किसी कारी के पास बैठ के तमाम तरीन अल्फाज जो इनको सीखना ज़रूरी है, अहम है। वो लोग जो सिर्फ़ इस हद तक या ठीक है दिलचस्पी का इजहार करते हैं और उसको जो है वो अमली तौर पे अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करते हैं, लेकिन किसी के पास बैठ के सीखना, किसी को लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो उससे पूछा जाना, बार बार सवाल किया जाना, ये कितना अहम है? आतिफ भाई बात ये है कि ये मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ पिछले प्रोग्राम में, तो उसी बात को दोहराना चाहता हूँ कि इल्म तजवीद जो है हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ ऐन है, बेशक इसके इसके बगैर गुजारा है ही नहीं जी। ठीक है, कोई भी शख्स इसको मखसूस लोगों तक जो है वो पाबंद नहीं कर सकता। आम ट्रेंड और जहन यही पाया जाता है कि
جس نے قاری بننا ہے تو وہی علم تجوید حاصل جی کرے، بالکل جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، غلط ہے۔ جی یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ جی جس شخص نے، جس مومن مسلمان نے تلاوت کرنی ہے، اس کے لیے تجوید و قرات کے جو قوانین ہیں، ضوابط ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ کسی قاری کا فیصلہ نہیں بلکہ یہ اللہ رسول کا فیصلہ بے ہے۔ شک حق کا تلاوتی کے حکم کی بات آئی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آپ جس طرح فرما رہے ہیں آڈیو ویڈیو سن کر جو ہے وہ اس وقت ٹرینڈ عام چل رہا ہے، ہر شخص کے پاس موبائل ہے، تو وہ جو شوق رکھتے ہیں تلاوت کا، تو یہ اس میں صرف ایک نقل ہو جاتی ہے کہ کسی کو سن کے جو ہے وہ اس کو فالو کرنا اور اس کو دہرا لینا، یہ ایک صرف نقل ہے، مگر اس میں جو تلفظ کی بات ہے، جو پراپرلی سیکھنے کی بات ہے، وہ نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، سننے سے آپ کو یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ آپ جب خود پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ اس کے مطابق پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دوسروں کی جو سن کر جو ہے اس کو فالو کرنا ہے یا اس کو جو ہے اس کی نقل کرنا ہے، تو اس میں بندہ خود ہی مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں اس کو سن کر جو ہے تیار کر رہا ہوں اور میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر نہیں سیکھیں گے تو وہ اپنی غلطیاں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے ہر شعبے میں کہ اپنی غلطیاں جو ہیں وہ خود کو کم نظر آتی ہیں، دوسروں کو زیادہ نظر آتی ہیں۔ بالکل تو غلطیاں اصل میں وہی ہوتی ہیں جو دوسروں کی نظر میں ہو اور وہ اس سے آگاہی حاصل ہو۔ بالکل صحیح۔ اپنے طور پر کسی بھی شعبے میں، کسی بھی بات میں اطمینان نہیں رکھنا چاہیے اپنے کام کے حوالے سے۔ بالکل صحیح۔ اور میرا ایک اور سوال بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو ابھی بھی قرآن پاک کو جو ہے وہ میرا خیال انہیں پڑھنا نہیں آتا، شاید ان کی عمر جو ہے وہ اس قدر ہو چکی ہے کہ انہوں نے پڑھا نہیں یا پڑھایا نہ گیا یا کیا مجبوریاں تھیں۔ ویسے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان تمام سننے والوں کا آپ یہ بتائیے کہ کیا اس میں عمر کی کوئی قید ہے؟ آپ کسی بھی عمر میں قرآن پاک کو جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، اور ابھی بھی ان کے بیچ جو ہے ایک کنفیوژن سی ہے، وہ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھنا چاہتے ہیں، خواہش ہے مگر وہ پڑھ نہیں پا رہے، تو وہ کیسے آغاز کریں؟ میں چاہوں گا کہ آپ کی یہ بات جو ہے ان کے دل پہ اس طرح سے اثر کرے کہ وہ تمام لوگ جو ابھی تک جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں، اسے مسلمان ہم کیسے کہیں گے؟ مطلب یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے، اور میرا واسطہ رہا ہے کچھ ایسے لوگوں سے، تو میں اس وجہ سے یہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ جی بالکل، بہت اچھا سوال کیا ہے اور اچھی طرف توجہ دلائی آپ نے۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس پر توجہ کی بات ہے، جی ہر شخص اس پر توجہ کرے، اپنی مسٹیکس پر توجہ کرے، جب بھی تلاوت کرے تو اس میں خود غور کرے کہ میں کیا کیا غلطی کر رہا ہوں، کہاں سے غلط پڑھ رہا ہوں۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنی کریکشن کرنے کے لیے اور اظہار کرتے ہیں کہ میں صحیح کرنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں صرف یہ شوق کی بات نہیں بلکہ ضرورت سمجھی جائے، جی ٹھیک ہے، کہ عمر بھر جو ہے وہ میں اس کو نہیں صحیح کر سکا، تو اللہ پاک کی یہ ایک عطا ہے کہ اگر آپ کو اس وقت بھی خیال آ جائے۔ تو میرے پاس اب بھی بزرگ حضرات پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور وہ اپنی کریکشن بھی کر رہے ہیں، اور میرے پاس ایسے بزرگ بھی تشریف لائے ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بالکل جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جی جی، تو وہ بھی میرے پاس پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور میرے والد صاحب کے پاس ایک 90 سالہ بزرگ جو ہے وہ تشریف لائے تھے، انہوں نے پھر قرآن پاک مکمل کیا اور اس کی پھر آمین بھی کروائی۔ ماشاءاللہ۔ تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ کسی بھی علم کے سیکھنے میں آپ اتفاق کریں گے، کسی بھی علم کے سیکھنے میں کوئی عمر کی قید نہیں، اور سیکھنا مکمل ہوتا ہی نہیں۔ اور کیسا معجزہ ہے جی کہ دنیا جہاں کی باقی کتب جو ہے ان میں سے آپ کو سلیکشن کرنا پڑتی ہے، میں یہ پڑھ پاؤں گا، مجھے اس کیریئر میں جانا ہے اور یہ فیلڈ جو ہے وہ چوز کرنی ہے، لیکن قرآن پاک میں نے دیکھا ہے کہ جس نے بھی کوشش کی ہے اس کو حفظ کرنے کی، جی جی بالکل، وہ حفظ کر پایا۔ اگر آپ کے اندر اس کی چاہ اور دلچسپی اگر آپ لیتے ہیں، رکھتے ہیں، اور ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہونی بھی چاہیے، جی جی، تو میں نے دیکھا یہ ایک بہت بڑا مجھے معجزہ لگتا ہے کہ وہ بالکل چھوٹا ہے، بڑا ہے، جس بھی عمر کا ہے، وہ جب قرآن پاک کو حفظ کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہ کیسے حفظ ہوتا چلا جاتا ہے یہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ قرآن پاک کی اپنی برکات ہیں جو سینے میں اتر جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی میں چاہوں گا اپنے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کو دعوت دوں اور وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے جو ہمارے دلوں کو منور کریں۔ راحیلہ انور ہیں جی ہمارے ساتھ، اور میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہماری آج کی آخری کنٹیسٹنٹ ہیں یہ۔ اس کے بعد ہم نتیجے کی طرف جائیں گے، نتیجے کی طرف بڑھیں گے اور دیکھیں گے ان تمام جتنے بھی کنٹیسٹنٹس ہیں انہوں نے بہت بھرپور تیاری کے ساتھ آج کے پروگرام میں شرکت کی ہے۔ ہمیں واضح طور پہ نظر بھی آ رہی تھی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطیاں ایسی ضرور تھیں جو معزز جو ججز موجود ہیں انہوں نے نوٹ کی ہوں گی، اور آخر میں اسی بنا پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آج کے پروگرام میں
وہ کون کنٹسٹنٹ ہے جو ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا. لیکن ہماری دعا ہوگی کہ وہ آنے والے پروگرامز میں بھرپور تیاری سے آئیں, اور آج جو ہارتا ہے وہ کل کو جیتتا ضرور ہے, اگر اس کے اندر اس کے لیے ارادہ جو ہے, اب کوئی بھی کام ہے آپ کرنے سے پہلے اس میں ارادہ جو ہے وہ آپ کا پختہ ارادہ جب شامل ہوتا ہے تو آپ یقین مانیے اس کام کے ہونے سے پہلے ہی آدھا کام جو ہے وہ انجام پا چکا ہوتا ہے. اب یہ اپنے اندر جو ہے یہ جذبہ جو ہے پیدا کر لیجیے, اور یہ بار بار اسی لیے یہ بات میں دہرا رہا ہوں کہ ہمیں جو بھی چھوڑ کے چلا جائے گا اس پروگرام سے وہ دل برداشتہ نہ ہو, بلکہ اپنی اس کوشش کو جاری رکھے, اور یہیں یہ جو پروگرامز ترتیب دیے گئے ہیں انہی پروگرام میں پھر آئے گا اور پھر جو ہے وہ جیت کے ضرور جائے گا. جی میں چاہوں گا کہ رحیلہ انور جو ہیں وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک جو ہے ہماری سماعتوں تک پہنچائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. مهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جی قاری محمد طاہر عباس قادری جی صاحب. ماشاءاللہ تلفظ کے اعتبار سے کچھ تھوڑی بہت مسٹیکس ہیں، باقی کافی بہتر ہے. تو واللہ الذی، اس میں انہوں نے تیزی سے پڑھ دیا ہے، یعنی کہ لام پر جو ہے وہ شد ہے تو اس کا خیال نہیں رکھا، اور اگلے لفظ کو بھی انہوں نے تیزی سے پڑھا ہے. الا، اس میں بھی لام پر جو ہے وہ شد ہے، یعنی کہ لام مشدد کو دیر سے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. المہیمن، اس میں جو الف لام ہے اس کو دوبارہ رپیٹ کرتے ہوئے المہیمن پڑھنا چاہیے، انہوں نے مہیمن پڑھا ہے. لیکن خاص بات جو میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ ان کا جو پڑھنے کا انداز تھا یہ تلاوت کا نہیں ہے، یہ محسوس ایسے ہو رہا تھا جیسے کوئی عربک نعت ہو. تو اس پہ خصوصی توجہ دیں، تلاوت کے انداز کو ملحوظ رکھیں، اور یعنی کہ اس میں فرق ثابت کریں کہ نعت اور ہے، یعنی کہ انداز کو ہم لے رہے ہیں، مفہوم کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے، انداز کو، طرز. انداز کے اعتبار سے مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ قرآن پاک کی جب آپ تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں تو اس میں جب اللہ کے رب و جلال کی بات آتی ہے تو آپ کی جو طرز ہے اس کے اوپر کتنا جو ہے اس میں وہ چینج آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے. آپ اگر اللہ کی کہیں رحم کی بات کی جا رہی ہے، یا فار ایگزامپل اگر دوزخ کی بات ہو رہی ہے یا جنت کی بات ہو رہی ہے، تو ان ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کے جو لہجے میں کتنا فرق آنا چاہیے؟ جی بالکل، وہ بات ہے سمجھنے تک. اس میں 3 پہلو ہیں تلاوت قرآن پاک میں، قراء کرام نے جو فرمائے ہیں. جی جی. پہلا پہلو ہے کہ اس کو تجوید کے قواعد و ضوابط کے مطابق پڑھنا، دوسرا ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا، ٹھیک ہے، قرآن کریم کو، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے اس پر عمل کرنا. تو یہ پوزیشن تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہوئے ان کے مفاہیم کو مد نظر رکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی کہ تلاوت کرنے والا قاری جو ہے وہ خوب سمجھ رہا ہو اس مفہوم کو، تو پھر ہی ایسا ہو سکتا ہے. ادروائز تو اسے کیا پتہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اس کا کیا مفہوم ہے اور اس میں کیا ریئیکشن ہوگا. جی محترمہ عائشہ بطول صاحبہ. انہوں نے سٹارٹ اچھا لیا تھا، لیکن وہی جو هو اللہ الذی 2 دفعہ پڑھا ہے اسے بہت جلدی میں پڑھ گئی ہیں، اور جہاں پہ کہیں تشدید آئی ہے اس میں انہوں نے جلد بازی کی ہے. تشدد جو ہوتا ہے، سوری مشدد ورڈ کہتے ہیں نا، سوری اس کو ہو جائے گا. جس لفظ کے اوپر شد ہوتی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم اس کو دیا جاتا ہے. اس لفظ کو یہ بہت جلدی میں کہہ گئے. باقی بہت ساری جگہوں پہ تلفظ اچھا تھا، لیکن ایک ہا جو ہے 2 آنکھوں والی ہے جو ہے اس کی ادائیگی، دوسری ہے کی ادائیگی اچھی کر رہی ہیں، لیکن 2 آنکھوں والی جو ہے اس کی ادائیگی میں ان کو تھوڑا اور فوکس کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ جس طرح سے جس ردھم میں اگر یہ لے کے چلی تھیں اس کو برقرار رکھتی. وہ بات ٹھیک ہے کہ ایک تلاوت والا وہ انداز جو ہے وہ نہیں ہے. ان کی پہلی پرفارمنس بہت اچھی گئی کل کی، لیکن آج کی پرفارمنس میں یہ تھا کہ جس ردھم میں انہوں نے شروع کیا ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ کے جہاں پہ نام آتے ہیں، محیمن العزیز الجبار المتکبر، وہاں بہت جلدی میں کہہ گئے ہیں. تو دیکھیں یہ ہماری قرات کے اصولوں میں ہمیں اجازت ہے کہ جہاں آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے آپ وہاں پہ وقف کریں اور اس لفظ کو، پچھلے لفظ کو دوبارہ سے کہیں، پورے لفظ کو. یہ نہیں کہ آدھا صرف مہیم نہیں کہنا آپ نے، المہیمن، تو اس لفظ کو پورا کہہ کے اسے آرام آرام سے ادا کریں، اس ردھم کو برقرار رکھیں. بالکل صحیح. آپ تمام جتنے بھی قرات کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کو ذہن میں رکھا کریں کہ اس کائنات کے سب سے بڑے قاری امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے نوک نیزہ پہ جو ہے وہ قرآن پاک کو تلاوت فرمایا، یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا معجزہ ہے. یزیدیت کے اوپر جو ہے وہ سکتہ طاری ہو گیا تھا یہ سب دیکھ کے، یہ ماجرا دیکھ کے. اپنی طرف سے وہ اپنی فتح یہ تصور کیے ہوئے تھے، لیکن نوک نیزہ پہ جو ہے وہ قرآن پاک کو تلاوت کر کے دکھایا، بتایا کہ ہم سچے جو ہیں وہ مر کے بھی زندہ ہیں. اور یہ جب قرآن پاک کی تلاوت میں سن رہا ہوتا ہوں تو یقین کیجئے کہ وہ سارا واقعہ جو ہے وہ مجھے یاد آتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم سب یہ اسلام کے جو بڑے واقعات ہیں کہ جو اسلام کی سربلندی کا باعث ہیں، ان واقعات کو سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جیسے. تو آج بھی یہ تاریخ میں جو ہے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور جب سنائے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے کل ہی کی بات ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے، اور خاص طور پہ ان تمام کنٹیسٹنٹس کے لیے میں کہوں گا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، کہ خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں ایک ایسی راہ پہ ہیں کہ جو راہ 1400 سال پہلے سے چلتی آ رہی ہے، اور اللہ پاک آپ سب کو اس پہ قائم رکھے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، غلطیوں سے سیکھنا جو ہے وہ آنا چاہیے، اور یہ سیکھ اسی طرح سے جاری ہے۔ آپ تمام لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ ہیں، ویو ایف ایم 96.6 سن رہے ہیں، اور مقابلہ قرات جو ہے آپ بھی اس کا حصہ رہے، اور امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے آپ نے ضرور سیکھا ہوگا۔ اور میں جاتے جاتے چاہوں گا کہ قاری محمد طاہر عباس قادری صاحب آپ بھی تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ کیجئے، تاکہ ہماری سماعتوں تک پہنچے، اور آپ کی تلاوت سے ہم سب لوگ جو ہیں جو اس چیز کی دلچسپی جو ہے وہ رکھتے بھی ہیں، اور تمام ہمارے جو کنٹیسٹنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ سیکھنے کو مل سکے۔ جی قاری محمد طاہر عباس قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے قاری محمد طاہر عباس قادری صاحب۔ میں آج کے پروگرام سے رخصت لینے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کا جو مقابلہ قرات ہے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کہ آج ہمارے ساتھ کون رہیں گے، اور کون ایک ایسا کنٹیسٹنٹ ہوگا جو آج کے پروگرام میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہماری باتوں سے دل برداشتہ ہونے کے بجائے بلکہ بہت کچھ سیکھ کے جائیں، ہمارے معزز ججز صاحبان سے بہت کچھ سیکھ کے جائیں، اور امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے آپ تمام بھی اور جتنے بھی کنٹیسٹنٹس ہیں یہ سب سیکھ رہے ہیں
یہ سیکھنے کا مرحلہ ہی اسے تصور کیا جائے. بہت سارے لوگوں کے لیے سیکھنے کا مرحلہ ہے, لیکن بہت سارے لوگ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے اور اس تیاری کا انہیں آف کورس جو ہے وہ ثمر بھی ملے گا, وہ پھل آخر میں ملے گا, وہ انعامات کی صورت میں بھی ہے, وہ اس سیکھ کی صورت میں بھی ہے کہ اتنا کچھ سیکھنے کو انہیں ملا اور وہ تمام تر چیزیں یہاں سے لے کے جائیں گے. جی ہاں, میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ مقابلہ قرات کا جو رزلٹ ہے, یہ جو اس کا فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے مقابلہ نعت میں. مقابلہ نعت کے ساتھ قرات کا جو ہے یہ بھی فیصلہ سنایا جائے گا. آپ تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ. آج کے اس پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. عاطف خان آپ سے اجازت چاہے گا, لیکن آپ لوگوں کے اگر کوئی سوالات ہوں, کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوں, 0334 19 66 966 یہ نمبر ہے, ضرور ہم سے پوچھیے گا, ضرور سوال کیجیے گا. میں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ اس پروگرام سے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ راؤنڈ میں, اور آپ لوگوں کو یہ فیصلہ جو ہے سنانے کے بعد انشاءاللہ یہ مرحلہ وار ہمارا یہ پروگرام جو وہ جاری رہے گا. اختتامی پروگرام میں فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے جو خوش نصیب ہوں گے ان کو انعام و کرام سے جو ہے وہ رخصت بھی کیا جائے گا. اور آپ تمام لوگوں سے جو آپ لوگوں کے سوال ہم تک پہنچتے رہیں گے, ان تمام کا ایک سیشن جو ہے وہ ہم جوابی سیشن جو ہے وہ بھی رکھیں گے, تاکہ آپ کے سوالوں کے جواب جو ہے وہ ضرور دیے جا سکے. خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.